औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV 1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है। इस दुआ के साथ आज के दिन का आगाज़ करेंगे कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज के प्रोग्राम में भी एक दिलचस्प और मालूमाती और मुनफरिद मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के बहुत ही प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यारे अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा सैयद ज़ैगम अली गज़नवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद है पुरजोश पुरअज़्म सनाख़ा जनाब मोहम्मद रिज़वान क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, हमने सुना है कि सलाम और मुसाफ़ा करने से मोहब्बत बढ़ती है और यकीनन सलाम और मुसाफ़ा करने से या मुसाफ़ा और सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सलाम की जो आदत डाल चुके हैं या मुसाफ़ा करने की जो रिवायत हमने जो है वो डाली है ये रस्मन हो। अब इसकी गहराई में जाएँ तो बाज़ लोग इस तरह से भी सलाम करते हैं और मुसाफ़ा करते हैं कि मैं अच्छा नज़र आऊँ, चाहे जिससे सलाम किया जाता है उसके लिए दिल में कोई और ख़याल हो या जहन में कोई और ख़याल हो, यानी जिसे हम कहें कि मुनाफ़िक़ाना अंदाज़ भी इख्तियार किया जाता है। दूसरा एक अहम पहलू मुसाफ़े और सलाम में यह है कि मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, जब बहनें आपस में मिलें तो उनके दरमियान इस मोहब्बत का या मुसलमान बहनों के दरमियान आपस में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम करने के लिए कौन सी रिवायत या कौन सा तरीक़ा दीन ने सिखाया है। साथ ही इस बात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि चूँकि दुनिया के कई ममालिक में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी आबाद हैं, तो वहाँ मुसलमान सलाम और मुसाफ़ा करते वक्त गैर मुस्लिमों के साथ कौन सा तरीक़ा इख्तियार करेंगे। तो इन सारे सवालात के जवाबात हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। मौजू हमारा आज का है मुसाफ़ा और सलाम। जी साहब, हम क्यों और कैसे हर मुसलमान को अपना भाई कहते हैं, वो कह सकते हो फिर इसे महसूस भी करते हैं और इसका हक़ भी अदा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। बहुत शुक्रिया। सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नामों में एक बहुत प्यारा नाम है। इसके माना सलामती के हैं और अभी आपने अपनी गुफ्तगू के दरमियान जो बात की और ख़ास तौर पे इस सवाल के अंदर जो आपने जिस बात को रखा है सामने कि हम किसी को क्यों अपना भाई कहें, तो याद रखिएगा कि ख़ास तौर पर जब कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फरमा दिया कि जितने ईमान वाले हैं सब आपस में भाई हैं, तो लिहाजा इस एतबार से एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के हवाले से कोई ना कोई हक़ भी इस बात से वाबस्ता हो गया क्योंकि वो उसका भाई हुआ। ठीक है, जो भी जितने भी कलमा गो हैं सबको जो है वो अहले इस्लाम को, अहले ईमान को भाई कहा गया। लिहाजा इस एतबार से तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो भी कलमा पढ़ने वाला है और ज़रूरियात दीन पर ईमान रखने वाला है, हम इस बात से बिल्कुल क़त्ए नज़र कि किसी भी मुल्क में रहने वाला हो, किसी भी शहर में रहने वाला हो, किसी भी बिरादरी, किसी भी कबीले से हो और किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, अच्छा। अगर वो कलमा गो है और उसका कोई भी अमल ज़रूरियात दीन के ख़िलाफ़ नहीं है, यानी इस्लाम के किसी क़तई सबूत और क़तई दलाला हुक्म के ख़िलाफ़ उसका कोई कौल या अमल नहीं है, तो लिहाजा मुझ पर और आप पर लाज़िम है कि हम उसे मुसलमान तसव्वुर करें। ये मैं इसलिए बात खास तौर पे करना करेंगे तो भाई भी तसव्वुर करेंगे। ज़ाहिर है कि जब मुसलमान तसव्वुर करेंगे तो भाई भी तसव्वुर करेंगे। लेकिन ये बात मैंने क्यों कही, इसलिए कि मुसलमान के बारे में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है कि जब आप किसी मुसलमान को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब ये है, जो उलमा ने लिखा वो ये है माना इसका कि मेरी तरफ से आपका ईमान, आपकी जान, आपकी इज़्ज़त, आपकी आल, आपकी आबरू सब कुछ हिफाजत में रहेगी। तो अगर मैं किसी को सलाम कर रहा हूँ और उसे मुसलमान तसव्वुर ही नहीं करता, तो बताइए मेरे अंदर मुनाफ़क़त हुई या नहीं हुई, मैं निफाक का शिकार हो गया या नहीं हुआ। तो और फिर दूसरी बात यह है कि मुझे किसने हुक्म दे दिया कि मैं अपने अलावा किसको मुसलमानी तसव्वुर न करूं। जब तक कोई अगर जिसका कोई अकीदा ख़राब है या कोई ऐसा अमल उसका है कि जो ज़रूरियात दीन से बिल्कुल बाहर है या उसको इस्लाम से बाहर कर देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जब तक उसके अंदर कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है तो मुझे लाजिम है कि मैं उसको मुसलमान तसव्वुर करूँ। दूसरी बात इस हवाले से ये कि जब हम ये बात कहते हैं कि ये हमारा मुसलमान भाई है, हमारा इस्लामी भाई है, हमारा दीनी भाई है और हमारा इसका एक मज़हब का और इस्लाम का ताल्लुक़ मौजूद है, तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान मेरे और आपके पेश नज़र होना चाहिए जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुकूक़ मुस्लिम के एतबार से बयान फरमाया। दो रिवायात हैं, एक में 6 हुकूक बयान फरमाया गया, एक में 5 हुकूक बयान फरमाया गया। ठीक है, फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे पर हक़ ये है
کہ جب اس سے ملے تو افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے. نمبر 4 مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دیا جائے، اور اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے. یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بیان فرمائے گئے. اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم سامنے والے کو اپنا مسلمان بھائی تصور کر رہے ہیں، اسے سلام بھی کر رہے ہیں، تو ایک تو وہ نیت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ سلام کرتے وقت ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا، اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ ان 5 حقوق کو اپنے پاس ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کو سامنے رکھا جائے. 2 چھوٹی چھوٹی باتیں. ہم تو آخری والے پہ عمل کرتے ہیں، ڈائریکٹ انتقال پہ جاتے ہیں. نہیں، انتقال پہ بھی لوگ کہاں جاتے ہیں، انتقال پہ بھی لوگ کہاں جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو انتقال پہ بھی نہیں جاتے. تو ہمارے یہاں تو آج اب ہم نے، مجھے معاف کیجیے گا موضوع سے میں ہٹ نہ جاؤں، لیکن ضمناً یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے آج کل عیادت بھی سوشل میڈیا پہ کرنی ہے، تعزیت بھی سوشل میڈیا پہ کرنی ہے، اور وہیں پہ فاتحہ پڑھ کے دعا بھی کر دینی ہے. تو یہ جو ہمارا رویہ نا، یہ بھی بہت نامناسب ہے. ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس سے ملاقات کی جائے، اس کو اچھا مشورہ دیا جائے. تمام حقوق میں نے ابھی بیان کیے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جسم میں روح کو داخل فرمایا. علماء نے لکھا کہ آپ کو چھینکا یا آپ نے الحمدللہ کہا، فرشتوں نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ فرشتوں کو سلام کریں. تو جب آپ نے سلام کیا، فرشتوں نے اس کا جواب دیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا. تو لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ سلام تو اتنی پیاری نعمت ہے کہ جو اللہ نے جنت سے ہمیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. تو اگر سلام کو عام کر دیا جائے لوگوں کے درمیان تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور کتنی زیادہ برکتیں اس کی نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو سلام جس میں ہم دعا دیتے ہیں، ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو باقی مسلمانوں کے لیے بھی کریں، یا پرٹیکولرلی کسی نے کہا ہے کہ میری ماں بیمار ہے تو میری ماں کے لیے دعا کریں، یا فلاں بچہ یا طالب علم جس نے ایگزام دیا ہے وہ پاس ہونے کی دعا کرتا ہے. تو ایک مسلمان کا اپنے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا یا اسی کے سامنے اس کے لیے دعائی الفاظ جو ہے وہ پیش کرنا، یہ کیسا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سلام کے فضائل حضرت قبلہ نے بہترین انداز و بیان فرمائے، اور اس میں بھی دعا ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے دعا کرنا، تو اپنے لیے کوئی بھی انسان کسی چیز کی دعا مانگتا ہے تو وہ اس میں اس کی طلب ہے، اس کی خواہش ہے، یا اس کی تمنا اپنے لیے ہوتی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کسی چیز کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ طلب کر رہا ہے. لیکن کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو وہ خلوص کے ساتھ، بغیر کسی حرص کے، بغیر کسی لالچ کے، کیونکہ اس کا اس سے کوئی منفعت وابستہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی عطائیں اس کی دعا کی برکت سے، اس دعا کے ثمرے کے طور پر اس کے مسلمان بھائی کے حق میں نازل ہوں گی. تو یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے، محبوب ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں میں سب سے زیادہ جو قبولیت کی دعا ہے وہ کسی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں. یعنی اپنے لیے جو مسلمان دعا مانگے گا تو اس میں اخلاص کی وہ کیفیت نہیں آئے گی، اس میں ایک اپنے لیے منفعتیں ہوں گی، اپنے لیے دیگر اس طرح کے معاملات ہوں گے. لیکن کسی مسلمان کے لیے وہ جذبہ خیر خواہی کے طور پہ، خیر سگالی کے طور پر اور ہمدردی کے طور پر اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پہ کثیر احادیث ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کی ترغیب بھی فرمائی، اس کی تحریص، اس پر ابھارا بھی، ترغیب بھی دلائی کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو صرف اپنے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ نماز پڑھتے ہیں ہم تو نماز میں جو طریقہ دعا کا ارشاد فرمایا گیا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی دعا کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے لیے دعا مانگے سب سے پہلے دعا میں، اور نعمتوں کے معاملے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ترجیح دیں، اور پھر اس کے بعد والدین اور دیگر تمام مومنین مومنات. بہت شکریہ. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. موضوع ہے مصافحہ اور سلام. جمعہ مبارک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مصافحہ کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ ایک تو ہم ہاتھ ملا کر سلام کرتے ہیں، بغیر ہاتھ ملائے بھی سلام کرتے ہیں جب سب بیٹھے ہوں. ایک باقاعدہ گلے ملتے ہیں جس کو ہمارے اس میں سے مصافحہ اسی کو کہا جاتا ہے. ایک دفعہ بھی ملتے ہیں، 3 دفعہ بھی مل لیتے ہیں، اور بعض اوقات اور بھی بہت سے طریقے اس میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ اس کو بھی مصافحہ کہا گیا. اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا سلام کے علاوہ اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ دونوں ساتھ ہوں بہت زیادہ اہمیت ہے، یا خالی اس کی بھی فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام الفاظوں کی ادائیگی کا نام ہے. مصافحہ
ہاتھ میں ہاتھ لے کر سلام کرنے کا نام ہے، اور معانقہ گلے ملنے کا نام ہے۔ تو یہ تین اصطلاحات ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں کہ سلام جب کہا جائے گا تو گویا کہ قول ہے وہ، اگر وہ قول نہیں ہے ایسے ہی ہاتھ ملا دیا تو عرف عام میں اس کو مصافحہ تو کہہ دیا جائے گا، مگر شریعت و سنت کے اعتبار سے جو مصافحے کی تعریف ہے وہ ہے ہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر جو سلام کرتا ہے اس کو مصافحہ کہا جاتا ہے، اور جب وہ گلے ملتے ہیں سلام کرتے وقت، یعنی ایک دفعہ ملیں 3 مرتبہ ملیں، تو لہذا اس کو پھر معانقہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں اصطلاحات ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے، آپ توریت کے بہت بڑے عالم ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ابتدائی احادیث میں روایت فرمایا۔ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو میں نے پڑھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے، جب میں پہنچا تو دور سے جب میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میں بھی ایمان نہ لایا تھا، لیکن چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں جو حضور کے قریب ہوا، صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کے سامنے موجود تھے، میں اور قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ میں قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو میں نے ابتدائی کلمات سنے کہ جن کلمات کی وجہ سے میں اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کیا، فرماتے ہیں وہ 3 باتیں تھیں۔ ایک بات تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلوا باللیل والناس نیام، کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے تم اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ یدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ 3 باتیں اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ نمبر 1 مسلمانوں کو سلام کرنا، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ عادت رہی کہ حضور اول سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، اور اسی بات کو بیان فرمایا گیا کہ تکبر سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو سلام میں پہل کرنے کی عادت بنائے، اور تکبر کی علامت کیا ہے کہ بندہ بیٹھا رہے گا، کوئی آ کر مجھے سلام کرے میں کیوں سلام کروں؟ فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہے، یہ نہیں کہ مطلب جو ہے وہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اور تکبر سے بندہ بچنا چاہتا ہے، گھمنڈ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سلام کو عام کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان باتوں کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ 3 باتیں یہ ایسی ہیں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس پورے معاشرے کا مدار ان سب 3 باتوں پر ہے۔ ایک تو انفرادی معاملہ ہے نا کہ جو کھانا کھلائے بھوکوں کو یا سلام کرے، رات کو اٹھ کے نماز پڑھے، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے، حضور کا فرمان موجود۔ لیکن اگر آپ معاشرے کے معاملات کو دیکھ لیجئے تو اس میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنا بھی آ گیا، اور پھر لوگوں کو سلام کرنا بھی آ گیا، کھانا کھلانا بھی آ گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر اس چیز کو ہمارے معاشرے میں رائج کر دیا جائے کہ ہر بندہ سلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہو، آج ہمارے یہاں ٹاٹا، بائے بائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ سب چل رہا ہے، دور سے دیکھ کے ہاتھ ہلا کے یہ ہلا کے سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری زبان پر یہ الفاظ جاری نہیں ہو رہے، تو بہت ضروری ہے کہ سلام کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات اور شبیر بھائی ضروری ہے کہ سلام کہاں نہیں کرنا، یقینی طور پہ وہ مواقع بھی ہمارے علم میں ہونے چاہیے کہ کہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے لوگ درس و واعظ کے نصیحت کے لیے بیٹھے ہوئے بیان ہو رہا ہے، اب کوئی بندہ السلام علیکم، وہ بیان کرنے والوں کو بیان ہی بھول گیا، نعت کی محفل ہو رہی ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، لوگ کھانا کھا رہے ہوں یا کوئی شخص جو ہے وہ طہارت کے لیے جا رہے ہیں، واش روم وغیرہ میں ہیں تو اس سے سلام نہ کیا جائے، آذان ہو رہی ہو سلام نہ کیا جائے، سلام کا جواب نہ دیا جائے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو اور نماز کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہوں تو یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں پہ سلام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر سلام کرتا ہے تو اسے خلاف سنت عمل کیا، مگر اس پر لوگوں کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ کیا بات۔ اچھا علامہ صاحب، بہنوں کے لیے ذرا بتائیں کہ کیا یہی فلسفہ ہوگا؟ بہنوں کے لیے نہیں جانتی ہیں ایک دوسرے کو، لیکن جیسے کہ کہا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو مسلمان خواتین بھی آپس میں بہنیں ہوئیں اس اعتبار سے، تو ان کے مسافے کا، ان کے سلام کے لیے ان کی آواز کی بلندی اور اس معاملے پر شریعت کیا کہتی ہے؟ سلام جس طرح دعا ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں ملاقات جب بھی ہو تو ایک دوسرے کو دعاؤں سے نوازیں، تو یہ ظاہر ہے مسلمان ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی یہ معاملہ ہے کہ ان میں بھی دعاؤں کا لین دین اور دعاؤں کا تبادلہ رہے، صحیح، اور اس سے محبتیں اور جو آپس میں ایک دوسرے پر شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، اور اس طرح کے معاملات اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سلام کا حکم تمام کے لیے ہے کہ سلام کرنا اس کی تاکید فرمائی گئی، اور اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی گئی، چاہے وہ مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ لیکن اس میں عورتوں کے معاملے میں یہ ہے کہ آواز کی پستگی اس قدر ہو کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو یا مردوں تک آواز جانے کا یہ معاملہ نہ ہو، اور اس میں ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے، معاشرہ
اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کے یہاں کوئی مہمان چلے جائیں اور یا خواتین کسی کے یہاں مہمان چلی جائیں، اگر وہاں اجنبی ہیں، وہاں ان کے محارم نہیں ہیں، تو اگر وہ مسئلہ شریعہ کو جانتے ہوئے ان کو سلام نہیں کرتی ہیں اور اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے تو سامنے اس پر بڑا ناگوار اس کو سمجھا جاتا ہے، بڑی اس پر باتیں بنائی جاتی ہیں اور تکبر اور غرور کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بڑے ہیں، یہ تکبر ہے یا غرور ہے، یہ دیگر اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو مسلمان ماؤں بہنوں کو آپس میں سلامتی، آپس میں سلام کو عام کرنے کی تاکید فرمائی گئی، نہ کہ جو غیر مرد ہیں، اجنبی محارم، غیر محارم جو مرد ہیں، تو اس میں فتنے کا اندیشہ ہے اور فتنے کا خوف ہے، تو اس سے بچنے کا حکم فرمایا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو۔ یعنی سلام کی فضیلت اور جنت کو حاصل کرنے کا آپ علیہ السلام نے بہترین ذریعہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مومن نہ ہو۔ پھر مومن کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان کی حلاوت و چاشنی اور تکمیل نہیں پا سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کر لے، یعنی مسلمان آپس میں محبتیں نہ کر لیں اور آپس میں بھائی چارہ نہ ہو، اخوتیں نہ ہوں، تو اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، آپس میں محبتیں ہیں، تو یہ حاصل کیسے ہو سکتی ہیں؟ فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے تمہاری جو محبتیں ہیں، چاہتیں ہیں، الفتیں ہیں اور معاشرے میں جو اخوت و بھائی چارگی ہے، اللہ رب العالمین اس کو قائم فرمائے گا۔ صحیح، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد اسی موضوع کو یعنی مصافحہ السلام کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ مصافحہ السلام اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، پھر یہ بتائیں کہ خاتون کسی جگہ پہ آئیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں اور مناسب فاصلہ بھی ہے، اب آواز کو پست کرتی ہیں تو خواتین کو آواز نہیں جاتی ہے، بلند کرتی ہیں تو مردوں کو چلی جاتی ہے، اور جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بتایا کہ کچھ بھی نہ کرے تو تکبر اور غرور کی شخصیت جو ہے اس کا ایک امپریشن جاتا ہے، کیا کرے وہاں؟ دو صورتیں اس میں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر اتنا فاصلہ ہے کہ خاتون اگر آواز بلند کرتی ہے تو غیر مردوں تک معمولی ہلکی سی آواز جاتی ہے، لیکن اس میں پہچان نہیں ہو پائے گی کہ کس خاتون نے سلام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حد تک تو پھر اس کی اجازت دی جائے گی کہ اصل معرفت یا پہچان اگر ہو جاتی تو اس چیز میں اس کو منع کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا خطرہ موجود ہے کہ پہچان بھی ہو جائے گی، آواز بھی پہنچ جائے گی اور پھر مرد حضرات بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو اب وہ اس سنت کو یعنی انفرادی طور پر کرے، اجتماعی طور پر اس سنت پر عمل نہ کرے، یعنی وہ جس سے مصافحہ کرتی جائے یا بیٹھ جائے جہاں پہ اس نے بیٹھنا ہے خاتون نے، وہ پھر سلام وغیرہ کر لے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے کہ بعض اوقات یہ خواتین پڑھا رہی ہوتی ہیں، کلاس میں آتی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یا جیسے درس نظامی پڑھانے والی خواتین عالمات ہماری وہ آتی ہیں کلاس کے اندر، تو اب وہ طالبات وغیرہ جو ہے سب موجود ہیں، استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ سلام کرتی ہیں، تو یہ ایک الگ صورت بن جاتی ہے۔ تو دیکھیں خواتین جب بھی سلام کریں گی تھوڑی بہت آواز تو کہیں نہ کہیں پہنچے گی، اگر وہ مطلب وہ نعت پڑھیں گی، اگرچہ خواتین کے مجمع میں ہی ہو، لازمی طور پہ تھوڑی بہت آواز باہر جائے گی، بغیر مائک کے کیوں نہ پڑھیں، وہ دعا کروائیں گی، آمین کی آواز ہی کہنے کے تھوڑی بہت باہر جائے گی۔ تو اصل مسئلہ باہر آواز جانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس انداز سے آواز باہر جائے کہ گویا کہ اس کی معرفت بھی خاتون کی ہو رہی ہو اور پھر مردوں کے دل للچانا شروع ہو جائیں اس کی طرف، ورنہ تو مطلب آواز تو لازمی طور پہ تھوڑی بہت تو لازمی طور پہ کہیں نہ کہیں جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ۔ اب اس بات سے کوئی نہ سمجھے کہ بھئی ٹھیک ہے کھلی آزادی ہوئی، جتنی چاہے مائک پہ ساؤنڈ پہ پڑھیں یا بیان کریں، تقریریں کریں خواتین، مقصد یہ نہیں ہے۔ اپنی آواز کو پست رکھتے ہوئے، اگر وہاں مائک کی ضرورت ہے آواز کو پست رکھتے ہوئے وہیں تک آواز ہو۔ اور ایک اور گزارش خواتین سے کہ آج جو ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے نا کہ کہیں بھی اگر کوئی محفل ہے تو ہمارے وہ لائیو مطلب جو محفل چلانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اب یہ برائی اور بیماری خواتین میں بھی آتی چلی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اپنے پیج کے ذریعے یا اپنی آئی ڈی کے ذریعے وہ لائیو اس کو چلا رہی ہوتی ہیں، تو یہ بہت مطلب خطرناک معاملہ اور گناہ کا معاملہ ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں بہرحال توجہ کی بہت زیادہ۔ اچھا علامہ صاحب، امی ابو اور بزرگوں کے لیے محبت کے انداز میں کھڑے ہو جانا ان کے ادب میں یہ کیسا ہے؟ یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بھی ہے، آپ نے اس کی تعلیم اور حکم بھی فرمایا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں جب بھی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ کئی قدم آگے بڑھ کر سیدہ کائنات کا استقبال فرماتے ہیں۔ اور سیدہ کائنات کا بھی یہ معاملہ تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے یہاں تشریف لے جاتے
تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال فرماتی. اور پھر حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابہ کرام حاضر تھے اور اسی کے ضمن میں سیدہ کائنات کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماتھے کو بوسہ دیتے. تو والدین کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یا والدین اپنے بچوں کو پیشانی پہ بوسہ دیں، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جو انصار کے سردار تھے اور ان کے بڑے تھے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ کو چلنے میں بھی تھوڑی دقت تھی. تو صحابہ کرام اپنی کیفیت پر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسی کیفیت میں، یعنی کہ ان کی حالت میں کوئی تغیر آپ نے ملاحظہ نہ فرمایا، تو آپ نے حکم فرما کر تمام صحابہ کرام کو کھڑا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے اور تمیز اور ایک کسی کا احترام کرنا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی شخصیت اگر آ رہی ہے تو اس کو صرف سلام تک یا اس کے سلام کا جواب دینے تک اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کا کھڑے ہو کر استقبال کریں، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں. سنت کا بھی اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ہیں محمد رضوان قادری. رضوان بھائی کلام پیش کریں. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار. کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ. سبحان. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. مصافحہ اور سلام ہمارا موضوع ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ غیر مسلم کو سلام کرنا کیسے؟ پھر ہلو کرتے ہوئے بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، کسی کی عادت ہوتی ہے سامنے نہیں پتا ہے. اور دعا کا حق مسلمان ہی کا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رحمتیں، سلامتیاں اور برکتوں کا طلب کیا جائے. تو غیر مسلموں کے لیے اس طرح کا سلوک اور اس طرح کا معاملہ کرنے سے منع فرمایا گیا. حضور کی بارگاہ میں یہودیوں کے متعلق عرض کیا گیا تھا کہ رسول اللہ ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو یا وہ کبھی سلام اگر کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب کا فرمایا کہ علیکم ان کو کہہ دیں، اور سلام کرنے سے ان کو منع فرمایا گیا.
اور علماء اکرام نے اس میں بعض جس طرح مواقع ایسے آتے ہیں کہ انتہائی ناگزیر صورت ہوتی ہے یا سلام نہ کرنے کی صورت میں اندیشہ ہوتا ہے، کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کی ممانعت ہی اس پر یقین کرتے ہوئے ان کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ بھی اس صورت میں ہے کہ انتہائی اندیشہ ہو، خوف ہو اور ضرر کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں علماء اکرام نے پھر کون سا طریقہ اختیار کریں کہ ان کو بھی ایسا نہ لگے کہ مسلمان اس طرح کے ہیں کہ میں آتا ہوں یا ملتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو چہرہ گھما لیتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں یا رسپانس نہیں دیتے؟ اپنے رویے سے اس طرح کا کوئی معاملہ یا برتاؤ نہ کیا جائے جس کی وجہ سے، کیونکہ ہم کسی بھی غیر مسلم سے ملیں تو ہمارا ایک کردار اسلام کے سفیر کے طور پہ ہونا چاہیے، تو ہم میں سے ہر شخص اپنا وہ کیفیت جانتا ہے کہ ہم کیا اس کو اختیار کریں، یعنی اور کیا لے، مسکرا کے اس سے ملیں۔ باقی دلچسپی ظاہر کریں، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام نے برتاؤ کیسا کرنا ہے یہ خود اپنے عمل سے بتا دیا، اور ان کے لیے آپ علیہ السلام کی شفقتیں بھی رہی ہیں، تو اس لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے دل میں اسلام کی طرف میلان پیدا ہو اور اسلام کی طرف وہ مائل ہو۔ صحیح۔ تو مفتی صاحب ذرا سم اپ کریں اس کو، پھر معاشرتی کیا فوائد نظر آتے ہیں آپ کو مصافحہ و سلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے حوالے سے سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں۔ ایک تو یاد رکھیے گا کہ سلام کرنے سے محبتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر میں کسی کو نہیں جانتا، اتنے جاننے والوں کو تو بندہ سلام کر ہی لیتا ہے، لیکن جن کو میں نہیں جانتا اگر میں 2 دن 4 دن ان کو آتے جاتے میں سلام کرتا ہوں تو خود بخود ان کے دل میں ایک محبت کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، آپ دکان پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، اگر جا کے پہلے السلام علیکم کہیں پھر ان سے کوئی بات چیت شروع کریں تو خود بخود اس بندے کی توجہ آپ کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض اور حسد کا خاتمہ ہو اور ہم منافقت سے نکل کے سچے پکے مسلمان بن جائیں، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینی چاہیے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے رسمی طور پہ سلام کو اختیار کیا ہوا ہے، یا مطلبی سلام ہم جو ہے اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ مطلب کا سلام نہیں ہونا چاہیے، مذہب کا سلام ہونا چاہیے۔ اور پھر سمیٹتے ہوئے اس بات کو میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ہماری جان پہچان ہو جاتی ہے۔ میں دن میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ کس کو سلام کروں تو وہ مجھے جانتا ہے، ہم اسے جانتے پہچانتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، میں گزارش کروں گا کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ روزانہ درود و سلام پڑھیں، خاص طور پہ جمعے کے دن حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ جب سلام کرنے سے اجنبی شخص ہمیں جاننے لگ جاتا ہے، ہمیں پہچاننے لگ جاتا ہے، ہم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور ہم سے واقف ہو جاتا ہے، تو اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کریں گے تو حضور ہمیں کتنا زیادہ جانتے ہوں گے۔ اسی بات کو بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دشواریوں سے، وحشتوں سے نجات پانے والا وہی شخص ہوگا جو حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کرنے والا ہوگا۔ تو جب ہم آپس میں سلام کی بات کرتے ہیں، ہم معاشرے کی بہتری کی بات کرتے ہیں، تو اپنے ایمان کو مزید بہتر کرنے کے لیے، عشق کو مزید بہتر کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں، حضور کے صحابہ، حضور کی آل کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی بہت اچھی گزرے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی اور حشر کا معاملہ بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ مصافحہ و سلام سے متعلق ہم نے گفتگو کی، جس کا مرکزی خیال اور سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ سلام کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہ عادت بھائی بھائیوں کے ساتھ بھی اور بہنیں بہنوں کے ساتھ بھی اختیار کریں، اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ اور اگر کہیں دل میں خلیش ہو، کبھی جھگڑا ہو گیا ہو، کوئی جو ہے وہ اختلاف ہو گیا ہو، کوئی لڑائی ہو گئی ہو، تو وہ بھی سلام کرتے رہنے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس سے کینہ بھی ختم ہوتا ہے، بغض ختم ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ ماں باپ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ رابطہ، ان کے ساتھ شفقت، ان کی عزت اور ان کے ساتھ سلام کا اور دعا لینے اور دینے کا معاملہ بہت پختہ ہونا چاہیے، بلکہ اپنے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور پھر تمام مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھی دعائیں کریں، ویسے بھی کریں سلام کی صورت میں بھی، اور اگر نماز کے بعد یا کسی عبادت کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہوں تو لازم ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے بھی کریں۔ غیر مسلموں سے سلام کا جو شرعی معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت ہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے ہر عمل سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ تو ہمیں امتی کی حیثیت سے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے معاملے میں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا تاثر لیں کہ واقعی یہ ان کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ پروگرام کا اختتام محمد رضوان قادری صاحب کے کلام سے۔
در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا سبحان اللہ در نبی پہ یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا آمین آمین اے بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے کب ان کی گردے سفر کو پہنچے کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا سبحان اللہ